हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक दफ़ा फिर आईएमएफ के हवाले से और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें हैं, रशियन ऑयल की भी बात होगी। कहा यह जा रहा था कि रशिया का तेल आएगा तो उसमें 15 या 20 रुपए लीटर की मार्केट में कम रेट पे अवेलेबिलिटी होगी। लेकिन जब उसका मैंने पढ़ा, उसकी डिटेल्स पढ़ी, तो रशिया ने कहा कि यार हम उसी पैसों में दे रहे हैं जो नॉर्मली हम मार्केट में सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से इंडिया को 25-30 डॉलर नॉर्मल मार्केट से वो कम देते हैं, तो उस तरह पाकिस्तान को भी दें, ऐसा नहीं। इसके साथ-साथ फिर हमारा बजट आया। बजट के ऊपर बहुत सारी कंसर्न्स शो किए आईएमएफ ने, और फिर हमें दोबारा उसको अप्रूवल से पहले हमने बहुत सारी चेंजेस ऐसी की जिसमें से बेस जो इंटरेस्ट रेट है उसको 21 से 22% कर लिया। इसके साथ-साथ जो इनकम टैक्स के ऊपर 2.5% और डाल दिया, और जो लोग टैक्स देते हैं उनको मज़ीद हमने बर्डनाइज़ कर दिया। और साथ में ये भी हमने आवाज़ लगाई कि ये बड़ा अवाम दोस्त बजट है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और सेनेटर मुश्ताक साहब ने इसके हवाले से बात की है। एक तो इस वक़्त गर्मी काफ़ी ज़ोरों पर है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बिजली की एक नारवा किस्म की जो लोड शेडिंग है, वो जारी है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। सिंध के भी इतने अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन शायद इन 2 प्रोविंसेस से कदरे बेहतर हो। कश्मीर से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी है और जीबी में भी, लेकिन जहाँ पे वेदर थोड़ा-सा बेहतर रहता है तो फिर गुज़ारा हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि कश्मीर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सख्त गर्मी पड़ती है, और जीबी के भी कुछ इलाके हैं, दोस्तों से बात होती है, वहाँ पे अच्छी खासी सख्त गर्मी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इनके डिटेल में जाने से पहले कि अगर आईएमएफ जो हम काफ़ी पीछे उनके पड़े हुए हैं, 8 महीने हो गए हमने दुम पकड़ी हुई है उनकी, अगर वो नहीं देते तो फिर क्या होगा? तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात हम करें जी आईएमएफ की। आईएमएफ के 1.1 बिलियन डॉलर्स की, 1.1 या 1.2 बिलियन यूएस डॉलर जो नवंबर में हमारे पास आने थे 2022 में। जून 2023 हो गया, बल्कि जून ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। तो अभी तक ये पैसे नहीं आए। क्या वजह है? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। सागडार साहब कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल मसला है। अ, आईएमएफ कहता है कि नहीं जी, हमारे कंसर्न इसीलिए है कि आपके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते, और आप लोग जो हमारे साथ कमिटमेंट करते हैं फिर उसकी वायलेशन करते हैं। तो इसलिए जो लास्ट टाइम हमने पैसे दिए थे, अगर अभी दोबारा देंगे तो फिर आप वही करेंगे जब आपको, क्योंकि वोट लेना होता है, मार्केट में जाना होता है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी बड़ा एक अवाम दोस्त किस्म का बजट और ये वो। मैं ये कहता हूँ ठीक है, इस वक़्त हालात हमारे अवाम दोस्त बजट क्या होगा, हमारे पास देने को कुछ है भी नहीं, और अनफॉर्च्यूनेटली देने से ज़्यादा हम मिसमैनेजमेंट के एक ऐसे प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं कि जिसकी वजह से जो कुछ है भी हमारे पास, तो उसकी डिलीवरी नहीं हो रही। यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्टफॉल है, अगर उसको आप डिवाइड कर दें, जो टाइम हमें लोड शेडिंग झेलनी पड़ती है पूरे पाकिस्तान में, अगर उसका आप एनालिसिस करें तो शायद वो लोड शेडिंग आधी हो सकती है। अगर 10 घंटे तो वो 5 घंटे हो सकती है। क्या वजह है कि वो ठीक नहीं होती है? बिल अच्छे खासे, मतलब यूनिट, जो कम से कम यूनिट है वो 20 से 22 या 25 रुपए का आपको, मुझे, जितने भी लोग हैं हम पाकिस्तान में रहने वाले, हम पे करते हैं। अगर उससे वो बढ़ जाते हैं, 300 से ऊपर चले जाते हैं, तो 35 टू 40 रुपीज़ पर यूनिट आपको या मुझे फिर पे करना पड़ता है। फिर टैक्सेस और ये सारी चीज़ें भी उसके साथ बढ़ जाती हैं। अब बिजली चोरी है, मिसमैनेजमेंट है, ये आखिर किसका कसूर है? आवाम का कसूर है, या फिर गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, किस मुसीबत से हम निकलेंगे कैसे? ये जिन जो बोतल से निकला हुआ, इसको वापस बोतल के अंदर कैसे डालेंगे? हालाँकि इस वक़्त जो जनरेशन है वो इतना, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर 5000 या 6000 मेगावाट का डिफरेंस है, तो उसके लिए 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग नहीं बनती। लेकिन पाकिस्तान में हो रही है। यकीन करें कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के अंदर 18 टू 22 आवर्स की लोड शेडिंग है 24 आवर्स में से। यानी आप सोचें कि उन लोगों को बमुश्किल 4 घंटे बिजली अवेलेबल है।
اس سخت گرمی میں بلوچستان کا ٹمپریچر اور ہائی رہتا ہے. ویسے تو گرمی اس وقت پاکستان کے آپ جس جگہ پہ جائے تو آپ کو فیل لائک جو ہے ابھی کچھ بارشیں ہوئی تھوڑا سا بہتر ہوا، حالانکہ اس دن اسلام آباد میں 51 اور 52 فیل لائک تھا. اسی طریقے سے میرا جو نیٹو سٹی ہے مردان، وہاں پہ فیل لائک 51 اور 52 میں چل رہا تھا. باقی پاکستان میں بھی تقریباً سیم حالات تھے. اب وہاں پر بجلی کی وولٹیج نہیں ہے، بجلی ہے نہیں، لوگ پریشان ہیں میرے سمیت. بلیو می کہ سولر کے اوپر ہم لوگ خرچہ کرتے ہیں، بیٹریز لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اچھا جی، پھر جب ٹرانسفارمر آپ کا اگر خراب ہو جاتا ہے ایک الگ مصیبت ہے، پھر وہ ایک الگ تماشا بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے آپ لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، جتنے لوگ ہوتے ہیں، پھر آپ اس کو ٹھیک کرواتے ہیں. یقین کریں یہ نارمل روٹین کی میں آپ کو بات بتا. اب کیا چیز ہے کہ ہم لاسٹ 75 ایئرز میں سے، میں ایک صوفی صاحب ہیں، ان کے ساتھ کبھی کبھار بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے. وہ مجھے کافی سال پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی. کہتے ہیں یار میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، کسی کی بھی آتی ہے، وہ ایک ایشو لے کر اور اس کو جڑ سے صاف کر دے، صحیح کر دے. الیکٹریسٹی ہو، ایجوکیشن ہو، بیسک ایک پکڑ لیں. ٹھیک ہے، باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہے، لیکن وہ کہیں کہ یار اس 5 سالوں کے اندر ہم نے اس پرابلم کو جڑ سے اکاڑ کر پھینک دینا. کہتے ہیں یار چلو 2 حکومتیں، 3 حکومتوں میں ہمارے گھر 3 پرابلمز بیسک جو ہے. اب جس طرح انرجی کرائسس ہے، ایجوکیشن کا ہے، ہیلتھ انفراسٹرکچر کا، تو اگر یہ 3 حکومتیں 3 اپنے ٹینیورز میں صحیح کر دیں تو 3 پرابلم سے تو ہم نکل آئیں گے، یا ہماری اس میں جو پرابلمز لوگ فیس کرتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے آج کل جی بے نظیر انکم سپورٹ کے اوپر پیسے بانٹے جاتے ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، کہتے کہ ابھی تک 41 بلین روپیز جو ہے 46 لاکھ یعنی 4.6 ملین لوگوں میں، خواتین میں یہ پیسے بانٹے گئے. اب کیا ہوتا ہے، کیا ہے، یعنی لوگ عادی ہوتے ہیں کہ یار ہمیں 5-10 ہزار روپے مل رہے. 5-10 ہزار سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن آپ لوگوں کو ایسی عادتیں ڈال رہے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ خود کمائیں، کچھ ایسا کام ہم کریں، انٹرپرینورشپ کو ہم سپورٹ کریں، وہ ہم نہیں کرتے. کیونکہ ہم نے جڑ سے یہ پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہی نہیں. الیکٹریسٹی ہم نے ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر ہم کام ہی نہیں کرتے. اچھا جی، جنریشن کے اوپر زور دیا ہوتا ہے، حالانکہ بعض اوقات جنریشن کا بھی مسئلہ آتا ہے، لیکن جنریشن پھر ہماری بہتر ہوئی ہے لاسٹ اگر 5-10 سالوں کی بات کی جائے. لیکن اس کے ساتھ اگر وہ ٹرانسمٹ، وہ بجلی جس جگہ پہ بن رہی ہے اور میرے پاس پہنچ نہیں رہی، تو وہ بے شک 50,000 میگا واٹ ہے، وہ 1 لاکھ میگا واٹ ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ الیکٹریسٹی میرے پاس پہنچ رہی ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، تو میرے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ. وہ سولر سے بنتی ہو، وہ ونڈ سے بنتی ہو، وہ کسی اور سورس آف انرجی سے بنتی ہو، لیکن میرے کام کی. اگر وہ میرے پاس پہنچتی نہیں اور وہ کہہ رہی جی ہم نے تو فلاں ڈیم بنایا ہے اور یا ہم بنا رہے ہیں، وہ 4,500 5,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے اس کی اور وہ کریں. لیکن اگر وہ میرے پاس پہنچ نہیں رہی، یا اگر پہنچتی ہے تو اس سے مطلب لوگوں کے، میرے اپنے گھر کے 2 AC کے کارڈ جلے. میں نہیں تھا، واپس آیا ہوں تو دیکھا جی AC نہیں چل رہے. اچھا پھر میں نے جو اس کو الیکٹریشین کو بلایا، دیکھا انہوں نے AC ایکسپرٹ تھا، مجھے کہتے ہیں سر اس کے کارڈ جلے. میں کہا کیوں یار یہ تو بند تھے. کہتے یہ الیکٹریسٹی کی جو فلکچویشن ہوتی ہے یہ اس کی وجہ سے. اب مجھے یہ بتائیں، یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں آپ کو کہیں پہ بھی جائیں گے. میں کہا کہ اسلام آباد کے اندر ہی ہوا. باقی اگر آپ اسلام آباد سے باہر نکلے تو وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کے ریفریجریٹر جل جاتے ہیں، AC اڑ جاتے ہیں، واشنگ مشینز اڑ جاتی ہیں، ٹی وی ہے یا جو کچھ بھی ہے، مطلب جو ہوم اپلائنسز ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہیں. اور آج کل ایک ایک چیز یہ لاکھوں میں آتی ہے. آلریڈی بہت زیادہ انفلیشن ہو رہی ہے چیزیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں پورا بل دیتا ہوں، اس چیز کا دیتا ہوں نا کہ مجھے ایک پراپر پروڈکٹ مجھے اویلیبل ہو. بل تو میں دیتا ہوں، بجلی استعمال کرتا ہوں، میں اس کا بل دیتا ہوں، لیکن اس کے پراپر سسٹم میرے گھر تک آنے کا وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہو. اس لیے تو ٹیکسز لیتے ہیں ہم سے. ہم کہتے ہیں بالکل ہم دیں گے ٹیکس، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیکس دینے میں، آپ لگائیں. لیکن یہ کہ وہ چیز جس کے پیچھے آپ پیسے لے رہے ہیں وہ پراپر صحیح ہو. اچھا پھر بجلی چوری، میں اگر چوری نہیں کر رہا، جو دوسرا کر رہا ہے، تو اس چوری کے پیسے میں کیوں پے کروں؟ وہ سرکولر ڈیٹس آپ میرے سے کیوں نکال رہے ہیں؟ جو کر رہے ہیں اس کو پکڑے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی، یہ میرا کام نہیں ہے. سب پتا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرتے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے. اور جو کہتے ہیں جی ادھر اس فیڈر کے اوپر چوری زیادہ ہے، وہ چوری ان لوگوں کے اوپر گلے پڑتی ہے جو پراپر بل 100% جتنی الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں وہ دیتے ہیں.
یعنی میں بات اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری پالیسیز کا پرابلم ہے۔ میں کہتا ہوں نا مس مینجمنٹ کا پرابلم ہے۔ پھر ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے رونا دھونا کرتے ہو، کہتے ہیں اچھا یار اتنا ٹیکس آپ کلیکٹ کر سکتے ہو، اچھا جی کیسے کریں؟ یار آپ کے پاس کیا ہے بھائی؟ پیٹرول ہے، بجلی ہے، گیس ہے، ٹوک دو، ختم ہو گئی بات۔ مطلب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی تو ہمیں عادت نہیں ہے، نہ ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے کہ یار پراپر طریقے سے ہم نے بھائی انڈسٹریز لگانی ہے، اس انڈسٹریز کے اوپر چلو توڑ توڑ کر کے ہمیں ٹیکس اگر ملے گا، ٹیکس نہ بڑھے گا تو ہمارا جو کاروباری زندگی ہے، جو ملک ہے، وہ چلنے لگے گا۔ ہم اس طرف تو جاتے ہیں، محنت والے کام میں ہم بھائی ہمیں معاف کر دو۔ ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، فوراً چاہیے، دستی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ بھائی ہم کہیں گے اچھا جی 5 سال میں تو ہم نے یہ چیز کرنی ہے، ہمیں 5 سال کون دے کے؟ دوسری بات پھر یہ گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یار پنڈی سے کوئی ڈنڈا نہ آ جائے، یہ ایک الگ پریشانی ہوتی ہے۔ تو وہ پھر کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ تو جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے تو پھر آپ کہاں پہ، اگر میں ابھی شو کر رہا ہوں اور میں ادھر ادھر دیکھ لوں تو آپ کہیں گے یار بندہ پاگل تو نہیں ہوگا، اور میرا فوکس، میں کچھ بات کر رہا ہوں گا، کچھ بتا رہا ہوں گا کچھ، یہ چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پورا سسٹم ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ جب آپ اس کو ڈیٹریک کرتے ہیں یا آپ کا وہ ڈیٹریک ہوا ہوتا ہے، جب تک آپ اس کو واپس نہیں لے کے آتے، آپ آئی ایم ایف سے 23 ٹائم آپ نے لیا، ہم نے لیا، یعنی مطلب پاکستان میں، آپ اس کو 123 ٹائم بھی لے لیں، پھر بھی ہم روتے رہیں گے، پھر بھی ہماری چیخیں جو ہے وہ آسمانوں پہ جا کے باتیں کرتی رہیں گی، بجائے اس کے کہ ہم اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن ڈھونڈیں۔ ہم نہیں ڈھونڈتے۔ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، بلیو می، صرف اور صرف شارٹ ٹرم سولوشنز پہ بات کرتی ہے۔ یہ میں دیکھتا ہوں انڈیا یا پھر باقی کنٹریز کے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ والا پروجیکٹ شروع کیا تھا، نریندر مودی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 2014 میں جو چیزیں شروع کی تھی اسٹیبلٹی کی وجہ سے 14 میں شروع کی تھی، اب 2022 اور 2023 میں اس کا جو فروٹ ہے وہ لوگ کھانے شروع ہو گئے۔ جو درخت لگایا تھا اس وقت، اب اس نے پل دینا شروع کیا۔ وہ ریلوے نیٹ ورکس ہو، وہ ایئرپورٹس ہو، وہ سی پورٹس ہو، وہ موٹر ویز ہو، وہ ہائی ویز ہو، برجز ہو، ڈیمز ہو، کمیونیکیشن کا سسٹم ہو، یا فیکٹریز ہو، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 والا جو حساب کتاب ہے ان کا وہ چل رہا ہے۔ ہم انفارچونیٹلی ڈیموکریسی ویک ہے، پھر انٹرفیئرنس گورنمنٹس کے اندر ہوتی ہے، پھر ہماری پولیٹیکل پارٹی بھی جوتا چاٹنے کی ایسی عادی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار اس کے بغیر تو کام، وہ پھر جب چاٹنے میں لگتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، تو پھر جو اصل کام ہے وہ تو رہ جائے گا نا، یا آپ چاٹیں گے یا پھر آپ کام کریں گے۔ ایک چیز تو کہتے ہیں یار چاٹنے سے اس لیے بہتر ہے کہ ہمارا یہ والا کام جو ہے نا یہ چلتا رہے گا، بے شک خراب کیوں نہ۔ تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایک کہ جی کبھی امریکہ میں جا کے وہ فون پہ بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، کبھی لندن میں جا کے ان سے ملتے ہیں، کبھی وہ خاتون سے، آئی ایم ایف کی جو لیڈی ہے، کبھی پیرس میں جا کے ملتے ہیں۔ وہ کہتی ہے اچھا یار میں دیکھتی ہوں، ذرا صبر کرو نا یار شہباز صاحب، میں گھر جا کے تمہیں تکساں۔ اچھا وہ گھر جاتی ہے تو کہتی ہے اچھا ذرا اور ڈنڈا دے ان کو، یہ انسان دے پتر نہیں بن۔ تو یار اس طرح تو نہیں چلے گا کام۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قصور صرف شہباز شریف صاحب کا ہے یا عمران خان صاحب کا ہے یا زرداری صاحب کا ہے یا کسی صرف اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن ذمہ دار تو سب ہے، رسپانسبلٹی سب کی ہے، کیونکہ سب گورنمنٹس میں رہے، وہ جنرل ہو، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہو یا کوئی اور ہو، سب نے کی حکومت ہم لوگوں کے اوپر۔ ہم تو رعایا ہیں، ہمارے اوپر تو ایک آئے گا، دوسرا جائے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا آئے گا، تیسرا جائے گا، چوتھا آئے گا، بندے چینج ہوں گے، پالیسی وہی رہے گی۔ کٹنا جو ہے نا وہ تربوز نے، چھری اوپر رکھو یا نیچے رکھو ایک ہی چیز ہونی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہم اس دلدل سے نکلنے کی بجائے مزید نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم یہی رونا روتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نے نہیں دیا تو اچھا پھر کیا کریں گے؟ کہتے یار سعودی عربیہ کے پاس بھی پیسے پڑے ہیں، وہ ہمیں نا تھوڑا سا دے دیں گے، اچھا وہ نہیں دیا نا تو دبئی والوں کے پاس بھی پڑے ہیں۔ ابے بھائی وہ پیسے ان کے اپنے کام کے لیے انہوں نے کمائے ہیں، وہ پیسے وہ کسی سے مانگ کے نہیں رکھے ہوئے، وہ نہ ہمارے لیے پڑے ہوئے۔ پھر چین ہے جی، چین بھی اپنے لیے کماتا ہے، ہمارے لیے تھوڑی کرتا ہے کہ وہ کمائے گا اور ہمیں کھلائے گا۔ امریکہ کے پاس اگر پیسے ہوں گے تو اپنے لیے، ہندوستان کے پاس پیسے ہو تو اپنے لیے، اپنے جنتا کے اوپر انہوں نے خرچ کرنا ہے اس کو، نہ کہ وہ کہیں کہ اچھا جی پاکستانی عوام جو ہے نا بڑی مشکل میں، جن کے کول بجلی نہیں ہے تو یار ذرا بجلی دا جو ہے نا 2000 میگا واٹ انہوں نے دے دو۔ ابے یار وہ تو اپنے حساب کتاب کریں گے، ہمارا تو خیر ان سے تعلقات ہی کوئی نہیں، ہماری تو دشمنی چل رہی ہے ان سے۔ لیکن چلو کہتے وہ کرتے بھی ہیں تو پھر کہا نہیں 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 یار آپ کی بجلی تو نہیں، وہ
دشمنوں کی بجلی ہم نہیں استعمال کرتے، یہ نہ ہو کہیں کچھ مطلب اس کے بیچ میں نہ کچھ بھیج دو۔ بھائی یہ ہے نا ہم لوگوں کا مسئلہ مسائل تو بہت ہیں، کیا پتہ بجلی کی تاروں میں کوئی ایسی چیز آ جائے اور وہ بجلی کہیں کچھ اور کر جائے۔ بھائی ہماری تشخص کو نقصان بھی تو ہوتا ہے نا ایسی چیزوں سے، ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بڑے فیمس لوگ ہیں دنیا میں، تو یہ نہ ہو کہ ہمیں پھر کمی آ جائے گی، ہم نے اگر کچھ لے لیا تو پھر تو کام ہو جائے گا خراب، کہیں گے اچھا جی دشمن دیش کی بجلی استعمال کر رہے ہیں، شرم تو آتی کوئی نہیں، حالانکہ شرم ہمیں دوسری طرف بھی نہیں آتی کسی چیز پہ، کچھ بھی ہو جائے ہم کیا کریں، شیم پروف ہو گئے۔ تو خیر اینی وے عید کا موقع بھی ہے اور عید کی سیلیبریشنز چل رہی ہیں، سب کو عید کی مبارکباد بھی دیں گے، جو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جو نہیں بھی کر رہے ہیں ان کو بھی دے دیتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے۔ لیکن خیر اینی وے آپ کے ساتھ ملاقات کا جو سلسلہ ہے جاری رہے گا، کسی اور نیوز اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔